जुगादरी किस्त नंबर 4। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलक साहब, ندامت भरे लहजे में बोला। मुझे बड़ी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरा खुदा मुझे माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे दरमियान चंद लम्हात खामोशी से गुजर गए। फिर हवालदार दोबारा मास्टर भट्टी के मौजू की तरफ आते हुए बोला, मलक साहब, मास्टर भट्टी पर भी शक तो मुझे भी है। अब अगर इसकी गर्दन पर खरोंचों के निशानात भी मिल जाते हैं तो फिर ये शक यकीन में बदल जाएगा। मास्टर की गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ मफरल खुलवाना और वहाँ 3-4 रोज़ पहले वाले लगने वाले खरोंचों को ढूंढना मुश्किल साबित नहीं होगा, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। और अगर वो साबरी के कत्ल और आबरूरेज़ी में मुलव्वस है तो उसे कैफर किरदार तक पहुँचाना ही मेरे लिए बाएं हाथ का खेल साबित होगा। लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो हवालदार ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या मलक साहब? आप बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गए? लेकिन ये कि मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया, अभी तक मेरा जहन इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सका कि साबरी किस बंदे के साथ भागने के लिए घर से निकली थी और उसकी पोटली में जो तलाई जेवर था वो कहाँ गायब हो गया। इस केस की जंजीर में से चंद कड़ियाँ अभी मिल नहीं रही। इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मकतूला साबरी फरार के प्रोग्राम के साथ घर से निकली थी। कोई बंदा इन झाड़ियों में उससे मुलाकात करने वाला था। वो अपने आशिक से मिल पाई या नहीं, इस हकीकत का पता चलाना ज़रूरी है और उस शख्स का सुराग लगाना भी नहायत अहम है जो साबरी को बर्बाद करने और मौत के घाट उतारने के बाद तलाई जेवरात के साथ मंजर से गायब हो चुका है। वो शख्स साबरी का आशिक भी हो सकता है और कोई तीसरा बंदा भी। जनाब, साबरी का आशिक और कातिल मास्टर आरब भी तो हो सकता है। वो बड़े मजबूत लहजे में बोला, यह भी तो मुमकिन है मास्टर और साबरी में खुफिया मामूलात चल रहे हों और उससे पहले भी वो आपस में मिलते रहे हों। ये मुमकिन नहीं है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मास्टर आरब भट्टी और साबरी के दरमियान आशिकाना ताल्लुकात भी हो सकते हैं, लेकिन मास्टर आरब भट्टी का साबरी को बर्बाद करने के बाद कत्ल करना समझ में ना आने वाली बात है। ये भी तो हो सकता है कि साबरी मास्टर भट्टी से मामूल की मुलाकात के बाद वापस जा रही हो और झाड़ियों के पास से गुजरते हुए किसी सफाक शख्स ने उस पर हमला कर दिया हो और उसे बर्बाद करने के बाद तलाई जेवरात ले उड़ा हो। मैं इस अंदाज में नहीं सो सकता अयूब, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। इस अमर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि साबरी किसी मर्द के साथ फरार होने की नीयत से घर से निकली थी और अगर वो मास्टर आरफ भट्टी ही था तो फिर साबरी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था। और अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि साबरी मास्टर आरफ से मुलाकात करने के बाद वापस जा रही थी तो किसी दरिंदा सिर्फ शख्स ने उस पर हमला किया होगा, तो ये किसी भी सूरत मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिन झाड़ियों के अंदर से साबरी की लाश मिली है वो मास्टर भट्टी के मकान के अकब में वाक़ हैं और उनके आगे एक नाला बहता है। मास्टर से मुलाकात के बाद वापसी पर उन झाड़ियों की तरफ जाने की कोई तुक नहीं बनती थी। अब एक ही सूरत बाकी रह जाती है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, साबरी अपने आशिक के साथ फ़रार होने के लिए अपने घर से निकली। उसके आशिक ने इन झाड़ियों की तरफ आने को कहा होगा। साबरी आशिक से पहले वहाँ पहुँच गई होगी, वो अपने आशिक का इंतज़ार कर रही होगी। ये वही वक्त होगा जब मास्टर भट्टी रफ़ाए हाजत की गरज से झाड़ियों की तरफ गया होगा। उसने अंधेरे में साबरी को देख लिया होगा। तारीक रात में एक तनहा लड़की को पाकर उसकी नीयत में फतूर आ गया होगा। वो बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर या ज़ोर ज़बरदस्ती से साबरी को झाड़ियों के अंदर ले गया होगा, फिर उस पर मुजरमाना हमला कर दिया होगा और अपना मज़मूम मकसद पूरा करने के बाद बदनामी के खौफ से उसने गला दबाकर साबरी को मौत के घाट उतार दिया होगा। मगर मैं सांस हमवार करने के लिए एक बार फिर मुतवक्कफ़ हुआ और इजाफा करते हुए कहा, इन तमाम तर होगा का ताल्लुक़ वक्ती मफरूज़ों पर है और अगर ये तमाम तर मफरूज़े हकीकत साबित हो जाते हैं तो फिर दो बातें लाजमी हैं। कौन सी दो बातें मलक साहब? हवालदार पूछे बिना न रह सका। नंबर 1, मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मास्टर भट्टी की गर्दन पर साबरी के नाखूनों के खरोंचे मौजूद होना चाहिए। नंबर 2, अगर मास्टर के घर की तलाशी ली जाए तो आसिया के तलाई जेवरात वहीं से बरामद होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलक साहब, हवालदार ने ताईदी लहजे में कहा। मज़ीद तस्दीक के लिए मैं मास्टर की जिल्द का लिबार्टी टेस्ट भी करवा सकता हूँ। मैंने कहा, मकतूला साबरी के नाखूनों में से कातिल की जिल्द के रेशे मिले हैं। इन रेशों से मास्टर के रेशों का मुवाजना सनसनीखेज़ नताइज को जन्म दे सकता है। हम इसी अंदाज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीराबाद पहुँच गए। वो सर्दियों का मौसम था और लगभग आधी रात का अमल। हर तरफ गहरी तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। हम घोड़ों को हल्की चाल चलाते हुए मास्टर आरब भट्टी के दरवाजे तक पहुँच गए। हर तरफ हू का आलम था। पूरा गांव गहरी नींद के मज़े लूट रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि उनके गांव में पुलिस किस मिशन पर है। वो लोग आरामदेह और गर्म बिस्तरों में दबके दिन भर की थकन को जिस्मो जान से निकालने में मसरूफ़ थे।
ہم نے گھوڑوں کو ایک طرف کھڑا کیا اور ماسٹر عارف بھٹی کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ میں دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور حوالدار سے کہا، ایوب تم دروازے پر دستک دو۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں اندھیرے میں جس مقام پر کھڑا تھا وہاں سے ماسٹر بھٹی کا دروازہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا، مگر دروازہ کھولنے پر مجھے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حوالدار نے بڑے دھواں دھار انداز میں دستک دی۔ کھٹ کھٹ اور تھپ تھپ کی مخصوص آواز رات کی خاموش تاریکی میں بہت دور تک پھیلتی چلی گئی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے حوالدار دستک کے عمل کو دہرانے لگا۔ چوتھی دستک پر مکان کے اندر ایک خمار آلود مردانہ آواز ابھری، کون ہے اتنی رات کو؟ میں نے اس آواز کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ ماسٹر بھٹی کی آواز تھی۔ وہ یقیناً دستک کی آواز پر گہری نیند سے بیدار ہوا تھا اور غالباً گھر کے صحن میں سے گزر کر دروازے کی جانب آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں عارف بھٹی کی صورت نظر آئی۔ حوالدار کو باوردی اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، مگر اس چونکنے میں خوف و ہراس یا گھبراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میری نگاہ غیر ارادی طور پر سب سے پہلے ماسٹر کی گردن کی جانب اٹھی۔ اس نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی، لہذا میری نگاہ کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ ویسے بھی ماسٹر کی گردن کے معائنے کے لیے تھوڑی بہت روشنی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ کیا بات ہے جناب؟ وہ حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں بولا، سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے ماسٹر صاحب، میں نے چمک کر کہا اور تاریکی سے نکل اس کے سامنے آ گیا۔ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ ملک صاحب؟ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ ماسٹر صاحب کیا آپ کے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اتنی اہم بات یہاں سردی میں کھڑے کھڑے تو ہو نہیں سکتی۔ جی آپ اندر آ جائیں، وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے رضاکارانہ انداز میں بولا، میرا پورا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ ماسٹر عارف کا رویہ اور اس کے لہجے میں شامل اعتماد اس بات کا ثبوت فراہم کرتا تھا کہ آدھی رات کو اپنے دروازے پر پولیس کی آمد نے اسے کسی قسم کی گھبراہٹ یا بوکھلاہٹ میں مبتلا نہیں کیا تھا، یعنی اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر وہ کسی نوعیت کی مجرمانہ کارروائی کا حصہ نہیں تھا، اور اسی بات نے میرے ذہن میں کھٹکا پیدا کر دیا تھا۔ حقیقت کیا تھی وہ تھوڑی دیر میں کھلنے والی تھی۔ میں حوالدار ایوب کے ساتھ عارف بھٹی کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی اور معتدل انداز میں بولا، آئیں جی میرے ساتھ۔ ہم ماسٹر بھٹی کی میت میں قدم اٹھانے لگے۔ وہ سیدھا ہمیں اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ ایک چارپائی پر اس کا گرم بستر بچھا ہوا تھا، بستر پر لحاف بھی نظر آ رہا تھا۔ مذکورہ کمرے میں بستر والی چارپائی کے سوا اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ماسٹر نے اپنے بستر کی جانب اشارہ کیا اور سرسری انداز میں بولا، آپ بیٹھیں، میں قمیض پہن لوں پھر بات کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گرم چادر کو اپنے جسم سے جدا کر کے چارپائی کے کنارے پر رکھ دیا۔ کمرے میں لالٹین روشن تھی اور اس کی روشنی میں میری آنکھ نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماسٹر کے بدن سے چادر ہٹتے ہی پتہ چلا کہ اس وقت محض ایک شلوار اور بنیان میں ملبوس تھا۔ بے ساختہ میں نے اس کی گردن پر نظر ڈالی تو میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ماسٹر عارف بھٹی کی گردن پر 4-5 روز پہلے لگنے والے کھرونچوں کے نشانات موجود تھے جن پر کھرونڈ آ چکے تھے۔ ایک منٹ ماسٹر صاحب، میں نے تیز آواز میں کہا، قمیض بعد میں پہنی جا سکتی ہے، پہلے آپ میرے پاس آئیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، جی کیا مطلب؟ مطلب سمجھانے کی غرض سے میں آگے بڑھ گیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب ہم ماسٹر عارف بھٹی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ راستے بھر بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ صابری کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تھانے پہنچا کر ہی دم لیا۔ اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی میں نے حتی الامکان اس کے مکان کی تلاشی بھی لی تھی، لیکن مجھے جس شے کی کھوج تھی وہ کہیں سے بھی برآمد نہ ہو سکی، یعنی آسیہ کے گمشدہ طلائی زیورات۔ ویسے ایک بات ہے کہ میں ماسٹر بھٹی کی خانہ تلاشی سے ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ یہ کام دن کی روشنی میں بڑی تسلی سے کرنے کا تھا اور میں اگلے روز اس کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے ماسٹر بھٹی کو اپنے کمرے میں سامنے بٹھا لیا اور خاصے سخت لہجے میں دریافت کیا، اگر صابری کے قتل میں تم ملوث نہیں تو پھر تمہاری گردن پر کھرونچوں کے یہ نشانات کیسے ہیں؟ اس پر ظاہر ہونے والے کھرونٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زخم 4-5 روز پہلے تمہیں لگے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میری گردن پر یہ زخم 15 جنوری کی سپہر کو لگے تھے۔ صابری کو 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب برباد کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم 15 جنوری کی سپہر کا ذکر اس لیے تو نہیں کر رہے تاکہ صابری کی موت کے حوالے سے تم پر شک نہ کیا جائے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔
میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا۔ 15 جنوری کو جب میں کندن پور سے اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا تو چند افراد نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ زخم انہی کے دیے ہوئے ہیں۔ ان کھرونچوں کے علاوہ انہوں نے میرے بازوؤں، ٹانگوں اور کمر پر بھی چوٹیں لگائی تھیں۔ آپ کہیں تو میں اپنے بدن کے مختلف حصوں پر نمودار ہونے والے نیل آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، میں وہ نیل دیکھنا چاہوں گا۔ اگلے چند منٹ میں ماسٹر عارف نے اپنے بدن کے وہ مقامات مجھے دکھا دیے جہاں چوٹوں کے نیچے بھی نیل کے نشانات ابھر آئے تھے۔ اسے وقتاً بری طرح زد و کوب کیا گیا تھا۔ اس معائنے کے اختتام پر اس نے کہا، اسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے اس دن مجھے گھر پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا۔ مجھے کسی بات کا یقین دلانا اتنا آسان نہیں ہے ماسٹر جی، میں نے درست انداز میں کہا۔ ابھی بہت سی ضروری تفتیش باقی ہے۔ جی، کس قسم کی تفتیش؟ وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم ان حملہ آوروں کو جانتے ہو جنہوں نے 15 جنوری کی سپہر اسکول سے گھر آتے ہوئے تم پر تشدد کیا تھا؟ نہیں جناب، میں انہیں نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ سب میرے لیے اجنبی تھے۔ ماسٹر بھٹی، تم ایک سلجھو، امن پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان ہو۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کسی کو تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس نکتے پر میں نے بھی بہت غور کیا ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ بس ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری نظر میں یہ مذموم کارروائی کس دشمن کے اشارے پر کی گئی ہوگی؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، جناب میں کندن پور کے پرائمری اسکول میں 4تھی جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ ششماہی امتحان میں نے ایک زمیندار نسیم عوان کے بیٹے منصور عوان کو فیل کر دیا تھا۔ میں نے کیا فیل کیا تھا؟ وہ کم بخت پڑھائی میں اتنا نالائق اور نکما ہے کہ اسے رائتے نمبروں سے بھی پاس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نسیم عوان کندن پور کا ایک طاقتور زمیندار ہے اور اس نے لوگوں پر اپنے دھک بٹھانے کے لیے بہت سے غنڈے پار رکھے ہیں۔ نسیم عوان مجھ سے ملنے اسکول آیا تھا اور اس نے منصور کو پاس کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے شک ہے جناب، اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میرا دھیان تو نسیم عوان کی طرف ہی جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے مجھے عبرت ناک سبق سکھانے کے لیے اس نے اپنے غنڈوں سے یہ کارروائی کروائی ہو۔ اگر ایسا ہے تو میں پھر بھی کسی اور انداز میں اپنی تسلی کرنا چاہوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے، یعنی 2 سے 3 گھنٹے۔ اگر تم صابری کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث ہو تو سچ بولنے کا فیصلہ کر لو۔ میں کل صبح جب تھانے آؤں تو اس سلسلے میں تمہاری زبان ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوگا۔ جناب، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میرا جواب نہ میں ہے، اب بھی اور صبح بھی۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر بھی اپنے بیان پر ثابت قدم رہ سکتا ہوں کہ میں نہ تو صابری کے قتل میں ملوث ہوں اور نہ ہی اس حوالے سے مجھے کوئی خبر ہے۔ 2-3 گھنٹے اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد جواب دو گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اگر کل صبح بھی تمہارا جواب نہ میں ہوا تو پھر تمہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ہسپتال بھیجنا ہوگا۔ تفتیشی معاملات میں قسمیں اٹھانے سے بات نہیں بنا کرتی ماسٹر بھٹی۔ لیبارٹری ٹیسٹ؟ اس نے خوفزدہ انداز میں مجھ سے سوال کیا۔ آپ کس سلسلے میں میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ اس امر کی تصدیق کے لیے کہ تمہاری گردن پر لگنے والے کھرونچے مقتولہ صابری کے ناخنوں کی پیداوار ہیں، یا جیسے تم کہہ رہے ہو وہی سچ ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے قدرے درست لہجے میں کہا، مقتولہ کے ناخنوں میں سے انسانی جلد کے ریشے ملے ہیں، ان کا موازنہ تمہاری جلد کے نمونے سے کیا جائے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے حوالدار ایوب باجوہ کو اپنے پاس بلا کر ماسٹر عارف بھٹی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، باجوہ جی، ماسٹر بھٹی آج کی رات تمہارا مہمان ہے، اس کی زیادہ خاطر تواضع کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرنا کہ سچ بولنے ہی میں اس کی بھلائی چھپی ہے۔ اوکے ملک صاحب، ایوب باجوہ نے چمک کر کہا اور ماسٹر بھٹی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساری رات بھاگ دوڑ میں گزر گئی تھی، تھکن سے بدن چور چور ہو رہا تھا، لیکن میں سونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، حالانکہ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ بستر پر گر کر ایسی گہری نیند سو جاؤں کہ دنیا مافیہ کی کوئی خبر نہ رہے، مگر ان لمحات میں دل کی بات نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہوتا۔ اذان فجر میں آدھ پون گھنٹہ باقی تھا۔ اگر میں سو جاتا تو یقیناً فجر کی نماز نکل جاتی اور مجھے یہ کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھا۔ میں نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سونے کا فیصلہ کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماسٹر عارف بھٹی کی گردن پر پائے جانے والے کھرونچوں کے کھرونڈ
بردار نشانات صابری کی عبرتناک موت کے حوالے سے بہت سارے سوالات کو جنم دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ماسٹر کا رویہ مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ مجرموں سے نپٹنے کا میرا سال ہر سال کا تجربہ تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے یا دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ عادی مجرم بعض اوقات اپنے تجربے اور چہرے کے تاثرات سے مجھے جزوی طور پر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن میں بہت جلد ان کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا کرتا تھا۔ آرو بھٹی کا شمار پیشہ ور عادی مجرموں میں نہیں ہوتا تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات اور عمومی رویہ مجھے یہی بتا رہا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ بہرحال تفتیش کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی لازم تھا۔ میں انہی خیالات کے ساتھ ذہنی کبڈی کھیل رہا تھا کہ قریبی مسجد میں مؤذن نے اذان فجر بلند کی۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور ایک نئے دن کے آغاز کے لیے بارگاہ الہی میں حاضری کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے روز 2 ایسے واقعات رونما ہوئے کہ صابری مرڈر کیس کا پانسا پلٹ گیا۔ میں قدرے تاخیر سے تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل نجیب فوراً میرے کمرے میں آ گیا۔ نجیب وہی کانسٹیبل تھا جو وقوع کی کارروائی میں میرے ساتھ پیش رہا تھا۔ وہ میرے اشارے پر سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر پوچھ لیا، کیا بات ہے نجیب، تم خاصے الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہو؟ ملک صاحب، مجھ سے ایک بھول ہو گئی ہے، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ معاف کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا نجیب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ تم کس بھول کا ذکر کر رہے ہو؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے ایک لاکٹ برآمد کرتے ہوئے بولا، یہ بھول ہے جناب۔ اس کے ساتھ اس نے مذکورہ لاکٹ میری جانب بڑھا دی۔